माशाल्लाह अल्लामा साहब अभी तो आप हाल ही में मिनहाज कुरान डेनमार्क का विज़िट भी करके तशरीफ़ लाए हैं, वहाँ खिदमत दी हैं। अल्लाह आपका सफ़र कबूल फरमाए। आप पाकिस्तान में थे, हमने आपको ज़हमत दी। तो सैयदना उस्मान गनी का दौरे खिलाफत बड़ा ताबदार, बड़ी फतूहात, इस्लाम आका अलैहिस्सलाम का दुनिया भर में फैलता चला गया। आपके ज़माना खिलाफत की कोई ख़ास बात जो हमारे नाजरीन के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब राना साहब आपका और मिनहाज टीवी की टीम का शुक्रिया, मुझे इस बाबरकत नशिस्त में मौका दिया, शामिल किया। सैयदना उस्मान गनी का दौर खिलाफत है ही ख़ास। वाह वाह, क्योंकि आपकी ज़ात ख़ास थी, इंदल्ला भी और इंद रसूल भी। सुभान अल्लाह। सो आपका दौर खिलाफत 12 साल और 44 लाख मुरब्बा मील पर, ये खुद एक ख़ास पैगाम है। आपका ज़माना खिलाफत 12 साल और 44 लाख मुरब्बा मील, काबिल से लेके मराकश तक 44 लाख मुरब्बा, काबिल से मराकश, वाह वाह वाह, अफगानिस्तान से यूरोप तक। जो अभी मोहतरम जनाब अल्लामा राना इदरीस साहब आपकी सखावत की बात कर रहे थे जी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सखी व हबीबुल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई आम उम्मत में अगर सखी है वो भी अल्लाह का हबीब है। वाह वाह। और वो उस्मान हो, साबिकून अल-अव्वलून में से हो, जिनकी सारी जिंदगी सखावत से इबारत है, और वो सखावत करें तो उनका क्या मकाम हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सखावत वह भी तोहफा था उनको, उनकी तबीयत पर सखावत गालिब थी। ये आपने बड़ी मुनफरद बात की और बड़ी अजीम बात की, यानी ये कसबी नहीं थी, ये वह भी थी। और इतने इतने बड़े काम वहब वाला ही कर सकता है, उनकी तबीयत की पहचान और खासा था। बाद खिलाफत के इतनी बड़ी हुकूमत, इतने इंतजामात के बावजूद हमेशा सखावत आपकी तबीयत पर गालिब रही। आपने सवाल किया कि आपके दौरे हुकूमत की कोई ख़ास बात। जी, यही ख़ास बात सखावत की उनकी हुकूमत में सबसे अहम बात सखावत थी। यानी दौरे खिलाफत में भी सखावत उसी तरह है। गरीब परवरी वाह वाह, और रिफाए आमा आपकी हुकूमत का नुमाया पहलू रहा है। वाह 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 वाह। जो आज दुनिया में अगर किसी ने हुकूमत के इंतज़ाम व इंसराम, मखलूक की खिदमत का कोई आइडिया लेना है, कोई खैरात लेनी है, तो सैयदना उस्मान गनी से ले। दुनिया का अक्सर मामला गुर्बत का है, गरीब का है, 2 वक्त के खाने का है, और ये रहनुमाई सैयदना उस्मान गनी मुकम्मल कामिल अता फरमा गए। वाह वाह। जो सल्तनत सैयदना उमर फारूक आपके हवाले कर गए, आपने उसे बढ़ाया है। जो सहूलियात वो देते थे उनसे ज़्यादा की हैं। हज़रत उस्मान गनी की सखावत देखिए। वह भी जो मैंने बात की, जिस दिन से इस्लाम कबूल किया, पहले दिन जब नबी करीम ने आपको कलमा पढ़ाया तो खुशी में आके जो गुलाम आपके सामने है उसे आज़ाद कर दिया। वाह 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 वाह। कलमा पढ़ के जो गुलाम आया, उस खुशी में कि अल्लाह ने मुझे नेमत ईमान दी है। उस पहले दिन से लेके शहादत के आखिरी लम्हे तक कोई जुमा ऐसे नहीं गुजरा जिस दिन आपने गुलाम आज़ाद ना किया। वाह 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 वाह। और एक मुहतात तरीन अंदाजे के मुताबिक 2400 गुलाम आपने जिंदगी में आज़ाद किए, जिनका रिकॉर्ड मिलता है। 2500 गुलाम, 2400 गुलाम कमो बेश आपने आज़ाद। और ये हर जुमे एहतमाम करते थे गुलाम आज़ाद जुमे बाकायदा ऐलान करके कि आज फलां को आज़ाद किया जाता है। वाह 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 वाह। और गरीब परवरी की जो मैंने बात की, हर जुमा को अपने दौरे खिलाफत में अपने माल में से एक ऊँट ज़बह करते और अपने हाथ से गरीबों में खुद गोश्त तकसीम फरमाते। उस दौर की खलीफा होकर भी ये कसरे शान नहीं है कि खुद ज़िबा भी कर रहे हैं, तकसीम भी फरमा रहे हैं, और अपने हाथ से हर जुमे को बाकायदा एहतमाम करके। वाह वाह। और आपके दौरे खिलाफत की शानदार बात, वो अजीम लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और शहीद हुए। जी, शहीद तो जन्नत में पहुंच जाता है, दर्द बाद वाले उठाते हैं। वाह वाह वाह। वो रसा पे बड़ा मुश्किल वक्त होता है। उनको यकीन होता है कि उनके बाबा जन्नत में पहुंच गए हैं, मगर उनके 2 वक्त के लुकमे का। हमने अभी मॉडल टाउन के शुहदा और असीरान का हाल देखा, फिर मिनहाजुल कुरान मरकज़ की एक अजीम कुर्बानी की, उनके घर तक 2 वक्त के खाने का बंदोबस्त, उनकी ज़रूरत के अखराजात। ये मिसाल है सैयदना उस्मान गनी की। वाह 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 वाह। जितने शुहदा थे राना साहब, जितने शुहदा थे, एक लिस्ट बनी हुई थी। हज़रत उस्मान गनी अपनी जेब से, सरकारी ख़जाने से नहीं, उनके घर तक 2 वक्त का राशन रोजाना पहुंचाते। की जरूरियात की फराइज मनसबी, आपने फरमाया ये मेरी फराइज मनसबी है कि शुहदा के घर को मैं पालूंगा, वो अपने आप को यतीम न समझे। वाह वाह। और ये हमने अमली तौर पर अब मिनहाजुल कुरान कि वो असीरान जिन्होंने दीन के नाम पर सजा के तौर पर
قید میں رکھا 4 سال 15 ماہ، وہ جو شہید ہو گئے، منہاج القرآن ویلفیئر سوسائٹی اور منہاج القرآن مرکز نے ان کے گھر ان کی ضروریات پہنچائی. الحمدللہ سیدنا عثمان تعلیمات صحابہ پر، تعلیمات اہل بیت پہ آج عمل دیکھنا ہو تو منہاج القرآن اس کا نمایاں حصہ ہے. سبحان اللہ. اور خاص بات عوام کے لیے، جو آپ کو پتہ ہے آج بھی عرب میں پانی کا مسئلہ ہے. حجاز میں سیدنا عثمان غنی نے نہروں کا جال بچھا دیا. واہ واہ واہ. اب ان پتھروں میں ان صحراؤں میں پتھروں کی ساری زمین پر کھیتی باڑی تو نہروں کا- اپنی جگہ پہ، اصل مطلب لوگوں تک پانی کا، شفاف پانی کا پہنچانا تھا، جو آج بھی دنیا کا مسئلہ ہے. سیدنا عثمان غنی نے جو حجاز میں نہروں کا جال بچھایا، اس کا نقشہ آج بھی دنیا کے نہری نظام میں شمار کیا جاتا ہے کہ ایک بہترین نقشہ تھا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں نہری نظام جو دنیا میں بنیاد رکھی وہ سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ. اور آج کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، انٹرنیشنل حالات کے. جب بھی کوئی سیلاب آتے ہیں دنیا پریشان، بڑی بڑی حکومتیں سونامی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سیدنا عثمان غنی نے اسپیشل ایک میٹنگ بلائی اور مدینہ المنورہ کے باہر ایک حفاظتی ڈیم بنایا کہ سیلاب کا پانی میرے آقا کے شہر میں نہ آئے. واہ واہ واہ. اور وہ مثال تھی دنیا کے لیے، ایک ماڈل تھا کہ کس طرح سیلاب باندھ کے پہاڑی ریلے کے پانی کا رخ دوسری طرف موڑا جاتا ہے. کیا زیرک انسان، کیا انتظامی صلاحیتوں والے انسان. اور یہ سارے عوام کے بھلے، ان کے گھروں اور ان کے بچوں کو پانی سے ڈوبنے کے بچانے کے لیے تھا کنواں. پھر سرکاری ملازمین کے لیے پہلی دفعہ سرکاری عمارتیں آپ نے بنائیں، سرکاری ملازموں کے لیے سرکاری عمارتیں تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو رہا ہے. اور دفاتر ہر محکمے کے علیحدہ علیحدہ. یہ حضرت عثمان غنی کا اعزاز تھا. یعنی سیکریٹریٹ کا محکمے کیا؟ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قائم ہو چکے تھے، مگر دفاتر اور سرکاری عمارتیں آپ نے ڈکلیئر کی اور باقاعدہ نقشے کے ساتھ تعمیر کر کے ان محکموں کے حوالے کیے گئے. سکوں کا اجرا کیا. یہ بہت ساری بات. مراد یہ کہ آپ کے خلافت کا نمایاں پہلو مخلوق کی خدمت تھا، جو آج بھی ہمارے حکومت جو ریاست مدینہ کا خواب دیکھتے ہیں، انہیں سیدنا عثمان غنی کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. ملک صاحب، صاحبزادہ صاحب، آپ کے دور خلافت میں اسلام کو بڑا عروج ملا اور اسلام کی حدود شرق تا غرب پھیلتی چلی گئیں، فتوحات ہوئیں، مال غنیمت آیا، اسلام کو شان و شوکت اور عروج ملا. تو آپ کے دور خلافت پہ کچھ تبصرہ فرمائیں جس سے ہمارے ناظرین کو رہنمائی کا سما ملے. اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات کے اندر جب بھیجا تو اس بھیجنے کا اصل مقصد جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، سورہ توبہ میں بھی بیان کیا، اس کو سورہ فتح میں بھی بیان کیا اور سورہ صف میں بھی فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم اپنے محبوب کو ہدایت اور دین حق، اور دین حق سے مراد یعنی انسانی زندگی کا ایک ایسا عظیم نظام حیات، فلسفہ زندگی دے کر بھیج رہے ہیں تاکہ وہ تمام باطل نظاموں کا خاتمہ کر کے اس دین حق کو پوری کائنات کے اندر غالب اور نافذ فرمائیں، جس کا آغاز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں ہوا اور پھر بتدریج اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفائے راشدین نے اسے آگے بڑھایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آتا ہے، پھر خاص طور پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، کہ جب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مصطفی نظام کو حجاز اور عرب کی سرزمین سے باہر دور دراز علاقوں تک پہنچایا ہے، جس میں یورپ کے علاقے بھی آتے ہیں، جس میں ایران بھی آتا ہے، جس میں روم بھی آتا ہے. اور پھر اس سلسلے کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب آپ 24 ہجری میں تخت خلافت پر متمکن ہوئے اور 6 رکنی شورا نے آپ کو خلافت کے لیے نامزد کیا، اور پھر اس نامزدگی کے بعد تو پوری امت نے آپ کی بیعت کی اور آپ کو خلیفۃ الرسول کے طور پر مانا گیا. تو 24 ہجری میں آپ تخت خلافت پر بیٹھتے ہی آپ نے اس تسلسل کو روکا نہیں. وہ جو اسلامی سرحدوں کو آگے بڑھانے کا سلسلہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا تھا، آپ نے اس تسلسل کو اور زیادہ آگے بڑھایا اور دور دراز علاقوں تک، یعنی ادھر کابل سے لے کے اس زمانے کی 3 بڑی طاقتیں تھیں جی، کسرا ایران، کیسر روم. تو یہ کسرا ایران کا علاقہ بھی سیدنا عثمان غنی کے دور میں اسلامی حدود میں داخل ہوا. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ کیسر روم اور کسرا ایران، ان دونوں کے ساتھ ٹکر لینے کا کام تو شروع ہو چکا تھا سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں، اور بہت سے علاقے فتح ہو چکے تھے، اور جو رہ گیا تھا
اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر بطور خاص، یعنی جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا نا، کابل سے لے کے مراکش تک، ادھر مشرق سے لے کے ادھر مغرب تک، پوری دنیا کے اوپر ایک حکومت آپ نے قائم کی ہے۔ اس میں بطور خاص جو علاقے قابل ذکر ہیں، اس میں 24 ہجری میں آپ نے خلافت سنبھالنے کے فوراً بعد آذربائیجان کا علاقہ ہے، آرمینیا کا علاقہ ہے، وہاں اپنی فوجیں بھیجی ہیں۔ رشیا اسٹیٹ جو ہیں، جی ہاں، اسی طرح پھر 25 ہجری میں آپ نے طرابلس کو فتح کیا، پھر 26 ہجری میں الجزائر اور مراکش کو فتح کیا، پھر 28 ہجری میں قبرص کے کچھ علاقے آپ نے فتح کیے، اور 30 ہجری میں آپ نے تبرستان کو فتح کیا، پھر یورپ میں داخل ہو گئے، پھر 33 ہجری میں آپ نے تالستان اور جوزجان کو فتح کیا۔ تو یوں آپ کا پورا زمانہ خلافت وہ آخری کچھ وقت کو چھوڑ کر جس میں فتنے اور سازشیں جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھیں، اس سے پہلے آپ کا پورا سنہری دور خلافت ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے اتنی فتوحات عطا کی کہ آپ نے اسلامی سرحدوں کو شرق سے لے کے غرب تک پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ ٹائم ہمارے پاس بڑا تھوڑا ہے، آپ کی شہادت پر بھی بات کرنی ہے اور شہادت کے کچھ اسباب پر بھی بات کرنی ہے، تو میں چاہوں گا بڑے اختصار کے ساتھ ہم اپنے ناظرین کو اس پر بھی رہنمائی دیتے چلیں جو کچھ کتابوں میں نقل ہے۔ تو علامہ اعجاز ملک صاحب، آپ کی شہادت اس امت کا، دین اسلام کا بہت بڑا نقصان ہے، اس پر بات تو رانا صاحب کریں گے ان کے شہادت کے بارے میں۔ آپ ان کی شہادت کا کچھ پس منظر بتائیے، کون سی وجوہات تھیں؟ واقعی ایک بہت بڑا نقصان تھا، اور اس نقصان کا اثر آج تک امت مسلمہ موجود ہے۔ جس درد کا آغاز تھا، جو آنسو بہے تھے، وہ آج تک اسی طرح بہہ رہے ہیں۔ اگر آپ ایک جملے میں پوچھنا چاہیں تو ایک ہی مطالبہ تھا، وہ حضرت عثمان غنی سے استعفیٰ تھا۔ اگر آپ پوچھیں نا سبب، اسباب بنائے گئے اور کوئی سبب نہیں تھے، ایک ہی سبب تھا، باقی بہانے تھے، یعنی سازش ہوئی ان کے خلاف کہ آپ استعفیٰ دیں۔ 750 بلوائی باغی ایک خط کا بہانہ بنا کر حضرت عثمان غنی اور مدینہ المنورہ کا محاصرہ کر دیا۔ وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ جس کا حل نہ نکلے، ٹھیک ہے، جس کا سدباب نہ ہو سکے۔ ایک خط کا بہانہ بنا کر مدینہ المنورہ پر قبضہ اور حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ۔ یعنی وہ مملکت اسلامیہ جس کی حدود بر صغیر سے لے کر یورپ تک پھیلی ہوئی ہیں، اس میں 700 لوگ ہیں باغی وہ جو آئے نکلے ہیں۔ اور دیکھیں کہ ایک ایسی منظم سازش، ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا گیا کہ مدینہ کے اکثر لوگ حج ادا کرنے کے لیے مکہ پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، مدینہ المنورہ اکثر خالی ہے مردوں سے۔ ٹھیک ہے، 35 ہجری ذیقعد کے پہلے عشرے میں آئے اور قبضہ کیا۔ وقت ایسے انتخاب کیا گیا کہ انہیں کم سے کم مزاحمت ہو اور حضرت عثمان غنی سے وہ اپنا مطالبہ منوا لیں۔ ٹھیک ہے، مطالبہ یہی تھا، معاملہ حل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، مطالبہ یہی تھا کہ آپ استعفیٰ دیں، خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ اچھا، 12 سال حکومت کامیابی سے کرنے کے بعد اتنی خدمات اور اتنی اعلیٰ پائے کی شخصیت کہ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں، ایک خط کی بنیاد بنا کر ایک جملے میں ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اقتدار چھوڑ دیں، آپ خلافت چھوڑ دیں۔ 12 سال حکومت کو کام نہیں ہے، 82 سال کی عمر، اتنی قربانیوں کے بعد حضرت عثمان غنی اگر استعفیٰ دے بھی دے تو شان عثمان میں کوئی کمی واقع نہ ہوتی، ٹھیک بات، اللہ تعالیٰ نے بڑی شانی ان کو عطا لیکن کی۔ استعفیٰ اس معاملے کا حل نہیں تھا، اور نہ ان کا مقصد صرف استعفیٰ لینے تھا، اپنے مذموم مقاصد کی درپردہ تکمیل مقاصد کے اور لیے، تھے۔ مذموم مقاصد کے تکمیل کے لیے، کسر خلافت کو مسمار کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی سے استعفیٰ مانگ رہے تھے۔ جو لوگ آج حضرت عثمان غنی سے استعفیٰ مانگ، حالانکہ علامہ صاحب وہ جو خط والی بات ہے جس کا آپ ذکر کیا 2-3 مرتبہ، یہ بات بھی تو کلیئر ہو گئی تھی کہ اس خط کے لکھنے میں، اس خط کے بھجوانے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ آج یہ تو آپ سارے نے لوگوں کے سامنے حلفاً اس بات کا اعلان کیا، کر لوگوں دیا کو تھا، بتایا وضاحت دی تھی۔ کہ بھئی یہ ایک سازش ہوئی ہے۔ جی جی، کس نے کی ہے وہ ایک الگ پس منظر تاریخ نے تھا۔ ان کا بھی بے نقاب کیا۔ جی ان کو۔ جی ہاں۔ جی جیسے اب رانا صاحب آپ نے صفائی دی اپنی باقاعدہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسی عظیم بات اور راز اس میں چھپا ہوا ہے کہ آپ استعفیٰ نہیں دے رہے، شہادت قبول فرما رہے ہیں۔ 12 سال خلافت بھی ہے، اور عمر کا حصہ بھی، یہ 82 حضرت علی سال شیر ہے۔ خدا تشریف لائے اور اکابر صحابہ تشریف، آپ اجازت دیں، 750 بندے ہیں،
جی جی، انہیں ہم فارغ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا مجھے جس کا خلیفہ کہتے ہیں اس شہر میں میری وجہ سے خون بہے اس کی اجازت نہیں دوں گا. یہ حضور کی محبت، میری جان بھی چلی جائے حضور کے شہر میں. میں نے عرض کیا وہ استعفیٰ ایک بہانہ تھا. آپ سے استعفیٰ لے کے دراصل وہ خلافت کا محل جسے تعمیر کرنے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے قربانی دی تھی، اس خلافت کے نظام کو سبوتار کرنا چاہتے تھے. یہ حال آپ دیکھیں کہ جو لوگ آج بزور استعفیٰ لے رہے ہیں، کل انہوں نے خلیفہ یا حاکم بھی اپنا رکھنا ہے. انہوں نے خلافت کے نظام کو نہیں چلانے دینا، اور یہ ان کے ایک سازش تھی. آج جو استعفیٰ لیں گے کل وہ اپنا حاکم بٹھائیں گے. اور حضرت عثمان غنی نے خلافت کے کسر کو قائم رہنے کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم کر لیا. اور جب آپ نے استعفے کے مطالبے کے باوجود مطالبہ نہ دیا، ایک تو یہ وجہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت سب کچھ یہ دیکھ رہی تھی. 35 ہجری کے حالات سب کچھ یہ دیکھ رہی تھی کہ عثمان یہ جو عزت کی قمیص رب نے تجھے پہنائی خلافت کی قمیص وہ آپ نے نہیں اتارنی. یہ آقا علیہ السلام فرما گئے تھے کہ عثمان آپ کو اللہ خلافت کی قمیص پہنائے گا، وہ آپ نے نہیں اتارنی. منافق اتارنا چاہیں گے، آپ نے نہیں اتارنا. وہ خلافت اگر آج عثمان نے اتاری تو خلافت ختم ہو جائے گی آگے. وہ ساری قربانی اور اسلام کی پہچان جو آج بھی ماڈل ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا. جام شہادت نوش فرما لیا، مگر وہ خلافت کے کسر کی تعمیر میں اپنا حصہ شامل فرما. حضور کے فرمان کو نظر انداز نہیں کیا، جان دے دی. سبحان اللہ. رانا صاحب سنا ہے کہ سیدنا عثمان غنی کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ جب آپ کا وقت شہادت آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان آج افطاری ہمارے پاس روزے سے. سبحان اللہ. کیا کہیں گے؟ اچھا رانا صاحب، بڑی قابل غور بات ہے کہ جس بات کا ذکر محترم علامہ اعجاز ملک صاحب کر رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظمت ہے. آپ اندازہ کریں کہ وہ 750 تھے، یا میکسیمم بھی ملا لیں تو 2000 سے زیادہ نہیں لوگ، ملوائی وغیرہ سارے میکسیمم اتنے تھے جنہوں نے محاصرہ کیا. درست بات. اور آپ کے جان نثار اتنے تھے جن میں جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، پھر آپ کی افواج تھیں، آپ کے سپاہی تھے، آپ کے محل کے اندر بھی تھے اور باہر بھی تھے. اور مولا کائنات نے شہزادوں کو بھی مقرر کر رکھا تھا جن کی پانی بھی پہنچائیں اور حفاظت بھی خود حسنین کریمین علیہم السلام وہ کھڑے ہوں تو اندازہ کریں ان پر جان قربان کرنے والے اور کتنے ہوتے ہیں. اور وہ بار بار اجازت مانگ رہے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں. یہ 2000 کی تعداد کیا ہے، یہ 500-700 بندہ کیا ہے، ان کو تو ایسے اڑا دیں گے. صحیح بات. مگر قربان جائیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظمت پر کہ انہوں نے اپنی جان دینا تو گوارا کر لیا، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے تقدس کو پامال کرنا گوارا نہیں رسول کی حرمت کا اتنا پاس کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کئی اس کی صورتیں ہو سکتی تھی. آپ کو مختلف مشورے دیے گئے کہ آپ شہر مکہ میں چلے جائیں، آپ چھوڑ کے چلے جائیں، ہمیں حملہ کرنے کی اجازت دے دیں. مگر وہ جو ابھی جس کا اشارہ کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ آپ کو خوشخبری دے چکے تھے، فرما چکے تھے کہ عثمان آپ کو خلافت کی قمیض پہنائی جائے گی مگر آپ نے اتارنی نہیں، اور اس کا انتظار کرتے رہتے تھے. پھر آپ کو یہ معلوم تھا شہادت کی خبر خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے. ایک تو وہ ہے نا پہلے ظاہری حیات مبارکہ کے اندر بھی اس پہاڑ پر جب کھڑے تھے، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، بہت پہاڑ حضور شیخ الاسلام نے بڑی پیاری توجیہ کی ہے کہ اس کے اندر وہ جو زلزلہ آیا، فرمایا وہ زلزلہ کیا ہوگا، وہ بہت پہاڑ بھی اپنی قسمت پر جھوم رہا ہوگا کہ یہ خوش نصیب ہستیاں آج میرے اوپر جلوہ افروز ہیں. تو میرے آقا نے اپنا پاؤں مبارک مارا اور فرمایا وہ تھم جا، جانتا نہیں کہ تیرے عمر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے. تو شہادت کی خبر بھی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی. پھر کئی ایسے مواقع پر کہ آقا ایک باغ میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام آتے رہے، میرے آقا جو بھی وہاں جن کو آپ نے دربان بنا کے کھڑا کیا تھا کہ آپ سیدنا صدیق اکبر فرمایا ان کو جنت کی بشارت دے دو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو فرمایا ہاں ان کو مصائب اور آلام کے ساتھ جنت کی بشارت دے دو. اللہ اکبر. حضور بتا گئے تھے شہادت بھی ہوگی، مصائب بھی آئیں گے، آلام بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گے. حتیٰ کہ جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے اس سے قبل رات جو تھی، اس رات بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا. واہ 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 واہ. ایک تو تھی نا کہ آپ کی افواج تھیں، پھر آپ کو جلیل القدر صحابہ کرام
جی۔ مشورے دیتے رہے، آپ کے وہ ساتھی اجازت مانگتے رہے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت سے نوازتے ہیں واہ واہ اور فرما رہے ہیں کہ عثمان اگر چاہو تو یا تو ان بلوائیوں کے خلاف تمہاری مدد کی جائے، مدد کرتے ہیں. تمہیں فتح عطا کر دی جائے واہ گی، واہ واہ. ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، اور چاہو تو آج کی افطاری ہمارے ساتھ آگے کر واہ لینا. واہ واہ واہ. یعنی یہاں عقیدے کی بات بھی کرتے چلیں اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام گنبد خضرا میں لیٹے ہوئے بھی فرما رہے ہیں عثمان چاہو تو مدد کریں، مدد ہم اور آپ یہ کی بلوائی مدد کریں، صاف ہو جائے، راستہ صاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر آپ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں جا کر افطاری کرنے کو ترجیح دی. تو آپ نے اپنی جان دینا تو گوارا کر لی، مگر کسی مسلمان کے خون بہنے کو گوارا نہیں کیا، شہر رسول کے تقدس کو پامال ہونا یہ گوارا نہیں کیا، اور یہ ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. یہ ان کا ایک بہت بڑا کردار تھا. یعنی جنہوں نے تو شہادت کے لوگ سن کے لوگ ڈرتے ہیں نا، انہوں نے تو شہادت کو اپنی آنکھوں سے نہ صرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں بلکہ انتظار کر رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے خبر دی تھی. اور پھر قربان جائیں، جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، واہ واہ واہ. اور آپ کا خون مبارک جو گرا تو قرآن پاک کی جس آیت کریمہ پر وہ پڑھا وہ سورہ بقرہ کی آیت تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اندازہ کریں کہ جن کی شہادت کا خون بھی قرآن پر گر رہا ہو اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جن کی روح پرواز کر رہی ہو، تو اللہ کے ہاں ان کو کتنے اونچے درجات ملے. سبحان اللہ. ناظرین، کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں روشنی ہوگی، نور ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میرے رب کی عزت کی قسم، جب میرا عثمان جنت میں داخل ہوگا تو نور عثمان سے جنت کا نور دوبالا ہو جائے گا. واہ واہ واہ. وہ عثمان غنی، دنیا میں بڑی شہادتیں ہوں گی، جس جگہ شہید کا خون گرتا ہے وہ سرزمین اس شہید کی گواہی دیتی ہے. جب قیامت کے دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دربار الہیہ میں حاضر ہوں گے تو عثمان کی شہادت کی گواہی خود رب کائنات کا قرآن دے گا. واہ واہ واہ. میری دعا ہے رب کائنات آپ کے درجات بلند فرمائے، اور جو شاندار زمانہ خلافت آپ نے گزارا اور انسانیت کے لیے بہترین رول ماڈل، اللہ تعالیٰ اس خلافت کی خیرات میں سے پاکستان کو بھی کچھ حصہ عطا فرمائے، اور حضور کے غلاموں پر، اس ملک پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اور اس دھرتی کا مقدر بھی بدلے اور انقلاب کا سویرا جل طلوع ہو. انشاءاللہ العزیز ہماری یہ نشستیں آپ کے لیے سجتی رہیں گی، اور ایسے ہی تذکرے عشق و محبت کی، وفا کی داستانیں آپ کو سناتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمارا ہم یو ناصر.